लेकिन वो रब करीम जो चाहे तो पूरी कायनात को एक मुट्ठी में एक सेकंड में लेके दोबारा भी उसी तरह बना ले, ये सब मलिया मेट करके कुछ भी कर ले, उसकी बर्दाश्त, उसकी रहमानियत और रहीमी का ये आलम है कि मूसा अलैहिस्सलाम को पैगम्बरी और असा अता करते हुए साथ ही कह रहे हैं फ़िरौन के पास जाओ। अब ये फ़िरौन कौन है? जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का 50-60 साल से, उनकी पैदाइश से पहले से, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम भी कम से कम 40-50 साल के होंगे, पैगम्बरी उनको अता हो रही है, तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लड़कों को मुसलसल हर माह के पहले बच्चे को या पहलोठी के बच्चे को वो उसके चूँकि दरबार के काहिनों ने जो इतने इलम वाले थे कि उन्होंने इतने साल पहले ये बता दिया कि इस कौम का लड़का तुम्हारी हुकूमत ख़त्म कर देगा, तुम्हें समंदर में गर्क कर देगा, डुबो देगा। हुआ वैसे ही हो के रहा। क्या इलम उन लोगों का भी होगा। तो उसने उस कौम का उन्हीं काहिनों के कहने के ऊपर, अब ये इलम इतना था लेकिन यहाँ से उनका इलम नाकस था, तो उन्होंने कहा कि इस कौम का कोई पेलोठी का बच्चा होगा। उसने वो मारना शुरू कर दिया। जिस माँ का पहला बेटा पैदा होना उसने उसे ज़िबा करा देना, मार देना। लेकिन जिस बच्चे को अल्लाह ने बचाना था, और उसी बदबख्त कौम में जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जो यहूदी आके उधर बसे थे, उनके भाइयों की औलादें और सारे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो सारी उम्मत आल उसमें शामिल, औलाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम, और फिर उनकी आगे औलादें सारों की जो बाकी भाई थे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे जो थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई, ये सारी कौम कई सौ साल अल्लाह के कई नबियों को जो उनको हदायत देने के लिए आते थे या उन्हें बात समझाने आते थे या बेरारवी का शिकार होने पे उससे रोकने आते थे या उन्हें अल्लाह के निज़ाम की तरफ मुतवज्जा करते थे कि अल्लाह के निज़ाम को मत तोड़ो, अल्लाह के निज़ाम को मत छोड़ो, तो वो उल्टा उन अल्लाह के नेक बंदों को ही शहीद कर देते थे, अज़ियतें दे के या कई तरीक़ों से, या बदनाम करके, जलील करके, ये सारा कुछ चलता था। अब वो 40-50 साल से मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के बच्चों को ज़िबा कर रहा था, मार देता था, उसे किसी माँ की बद्दुआ नहीं लग रही थी। और सोचने वाले सोचते होंगे कि अल्लाह तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो अल्लाह किधर रह गया, हमारी दाद रसी नहीं करता। जब फंस जाते हैं ना, फिर अल्लाह बड़ा याद आता है। कोरोना में सारी दुनिया को अल्लाह याद आया, 2 साल फंसे रहे। पहले 6 महीने तो ऐसे था, मुझे आज भी याद आ रहा था कि मेरा बेटा बाहर से आया तो आके कहता है, वो लॉकडाउन से और किसी वजह से उसे जाना पड़ा बाहर, लाहौर बड़ी दूर, वापस आया तो बिल्कुल कहता कि बाबा पूरा शहर ऐसे है कि है ही नहीं है, हु का आलम है, लाइफ विल नेवर बी सेम। मैंने कहा बेटा इट विल बी द सेम। उसने कहा नहीं नहीं बाबा, दुनिया का ये हो गया है, मुझे जिन लोगों से मिल के आया था, जो काम करके आया था। मैंने कहा चलो अल्लाह ने ज़िंदगी दी, मोहलत दी, तो तुम देख लेना कि ये कौम कितनी जल्दी भूलेगी। ये इंसान है और तुम देखना ये यही कुछ सारा कुछ करेंगे। उस वक़्त बड़ी यकजहती के तराने थे, डॉक्टरों नर्सों को सलूट थे, फ़ौजें ज़्यादा बनाने पे और असले इकट्ठे करने पे पछताया जा रहा था। यूरोप और अमेरिका में भी अजानें देने की इजाज़त ना सिर्फ हुई बल्कि रिक्वेस्टें हो गई कि किसी तरीके से अपने अपने रब को, अपने अल्लाह को, भगवान को, गॉड को, जिसने जिसको पुकारना है, पर्टिकुलरली मुसलमानों को भी कहा गया, अजानें दी गई। जिन मुल्कों में अदालत की तरफ से हुक्म था कि मुसलमान अजान नहीं दे सकते, वहाँ भी अजानें दी गई। और बहरहाल वो आफत चली गई, लेकिन अब हम खुद मारने पे आ गए, उसी तरह जुल्म कर रहे हैं एक दूसरे पे। इसी तरह फिरौन ये कर रहा था, किसी माँ की बद्दुआ नहीं लग रही थी, लेकिन जिस बच्चे को अल्लाह ने बचाना था वो अपने इरादे पूरे करके रहता है। फिरौन के महल में ही वो मूसा पला। उनकी वालदा का क्या ईमान होगा कि अल्लाह कहते हैं कि मैंने उन पे वही की। वही की कई फॉर्म्स हैं। उनके दिल में ये ख्याल डाला या उन्हें ख्वाब दिखाया कि बच्चा पैदा होते साथ ही दरिया में किसी बॉक्स में डाल के बस फेंक दे। उस माँ का पहला बेटा, और उसको बक्से में डाल के दरिया बुर्द कर देना। लेकिन वैसे उसे पता था कि वैसे तो मौत ही मौत है, तो शायद बच जाए। और अल्लाह पे उसी कौम में से कोई अल्लाह का ऐसा मोमिन भी होता है, इन लोगों में भी मोमिन होते हैं, होते कम कम ही हैं, चाहे मुसलमान हो या कोई भी हो।
خود اس بکسے کے ساتھ اب دریا میں جاتے اس کو دیکھ رہی ہے اور ساتھ بھاگی جا رہی ہے، اور وہی دریا چونکہ فرعون کے محل کے نیچے سے گزرتا تھا، اتنا بڑا بادشاہ تھا وہ، اس زمانے میں اس نے دریا کے اوپر محل بنایا، اور ملکہ آسیہ ٹانگیں لٹکائے وہاں بیٹھی ہیں، پانی میں ویسے بیٹھی ہیں اپنی، ان کی ایک علیحدہ سٹوری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 4 کامل عورتوں میں سے ایک۔ لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، نبی کی بیوی ہو کے مردود ہے، اور ادھر فرعون کی بیوی ہے، سرکار دو عالم بھی کہہ رہے ہیں اور اللہ بھی ذکر کر رہا ہے کہ کامل عورت، چھوٹی موٹی نہیں، کامل مرشد ہے، مرد بھی کہیں اس لیول پہ نہیں ہے اس دنیا میں، بغیر کسی پیغمبر سے ملے اس بندی کا اللہ سے ایک اپنا تعلق ہے۔ فرعون نے زبردستی شادی کی ہے، باپ لے کے اسے کہہ رہا ہے راتوں رات بھاگ جاتے ہیں، اس نے کہا نہیں بابا کوئی بات نہیں۔ فرعون ساری زندگی ہاتھ نہیں لگا اس کو، اولاد کوئی نہیں تھی، رہی اسی محل میں، اور فرعون ان کی ذہانت کو، ان کی حکمت کو بہت مانتا تھا۔ اللہ نے اس محل میں پہلے آسیہ پہنچائی اور اب موسیٰ پہنچائے، انہی بی بی آسیہ نے انہیں پالا ہے، اور فرعون کو کہیں خیال گزرا ہے کہ یار یہ کہیں بچہ، ایک بار وہ گود میں اس نے لیا ہے، انہوں نے اس کی داڑھی پکڑ لی، تھے جلالی شروع سے، انہوں نے اس کی داڑھی پکڑ لی ہے، اس کی داڑھی میں مختلف موتی شوتی، امیر آدمی تھا، جس طرح آپ بیڈ شیٹس لگاتی ہیں نا خواتین بالوں میں اور بڑی میک اپ کرتی ہیں، باجی کوئی آپ نے گناہ نہیں کیا، آپ شکل اس طرح نہ بنائیں، آپ مجھے پتا آپ شرمندہ نہیں ہیں ٹھیک ہے، آپ کے پرانے کام دکھا کے تو آپ کر لیتے، خیر تو وہ غصہ کھا گیا، کیونکہ یہ اس وقت بھی برا شگون سمجھا جاتا تھا کہ یہ بڑے کی یا بزرگ کی یا بادشاہ کی داڑھی پہ ہاتھ ڈال دینا۔ غصے میں اس نے کہا کہ یہ تو بدبخت ہے، یہ بچہ میری، یہ تو میری عزت کی جانتا نہیں، یہ وہ فلاں۔ بی بی آسیہ کہہ رہی ہے کہ بچہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ کہیں وہ والا بچہ نہ ہو۔ میں نے کہا میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ بچہ معصوم ہوتا ہے، جتنی بڑی ڈیوٹی ہوتی ہے نا اتنے بڑے ٹیسٹ ہوتے ہیں، چیخیں چوخیں مار کے نہیں گزارا ہوتا۔ فرعون نہیں مان رہا، تلوار اس نے نکالی ہوئی ہے کہ میں ایسی گردن اڑا دوں۔ بی بی آسیہ کہہ رہی ہے کہ میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ وہ تمہارے یہ موتی چمک رہے ہیں نا، بچہ ہے وہ چمک کی طرف لپکا ہے، موتی تھے، اسے کیا پتا ہے کہ یہ کیا ہے، اس کا کیا ہے؟ ان کے منہ سے نکلا، اور نے کہا اس کا کیا ہے، اس کی جگہ انگارہ چمک رہا ہوگا تو یہ انگارہ پکڑ لے گا۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے، یہ بچہ ہے۔ وہ بھی فرعون تھا، فرعون ہوتا ہے۔ اس نے کہا انگارے لاؤ، انگارے لائے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے قریب وہ پلیٹ یا تھال رکھ دیا گیا بچے کے، چمکتے انگارے۔ موسیٰ علیہ السلام کرال کرتے کہیں اس کے پاس گئے، انہوں نے وہ انگارہ نہ صرف اٹھا لیا، منہ میں بھی رکھ لیا۔ بی بی آسیہ نے تڑپ کے اب وہ نکالا، کیونکہ وہ پورا ایکٹ کرنا تو پہلے تو نہیں روک سکتی کہ یہ دیکھو بچہ ادھر چلا گیا، ہاتھ بھی جلا ہوگا، زبان بھی جلی، ساری زندگی ان کی زبان میں لکنت رہی۔ اس لیے انہیں پھر اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے، لکنت ہے، تھتلا کے بولتے تھے۔ ایسا ظالم یا سخت گیر آدمی اور بچے ذبح کری جا رہا ہے، اس کے بعد بھی جو بھی اس قبیلے کے بنی اسرائیل کے جو بھی بچے پیلوٹی کے پیدا ہو رہے ہیں، سپاہیوں کو جو بھی رپورٹ آتی تھی حکم تھا بس اسے مار دیا جائے۔ یہ کرتے کرتے سال 2 سال نہیں، 40-50 سال، نہ کسی ماں کی بد دعا لگ رہی ہے، نہ اللہ کی طرف سے کوئی مدد آ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے بھی بڑے نبی ذبح کیے ہوئے ہیں، معصوموں کے بدلے معصوم جاتے ہیں۔ لیکن میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی، وہ رحمان و رحیم رب جو موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری بھی عطا کر رہا ہے، عصا بھی عطا کر رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اس شہر سے بھاگے ہوئے تھے، یہ پتہ ہے اشتہاری مجرم بن گئے ہوئے تھے، کیونکہ جب وہ جوان ہوئے فرعون کے محل میں، بلکہ
ایک دن بازار میں دو بندے لڑ پڑے آپس میں. ان میں سے ایک فرعونی نسل کا تھا اور ایک موسیٰ علیہ السلام والی نسل کا تھا. یعنی یہ مہاجر تھے, وہ لوکل تھا. دونوں کا جھگڑا تھا, اس میں ان میں بیچ بچاؤ کراتے, ان میں صلح صفائی کراتے. انہوں نے تھپڑ مارا ایک کو, باز ہی نہیں آ رہا تھا, زیادتی کر رہا تھا, بندہ ہی مار گیا, تھپڑ سے بندہ مار گیا. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے, بندہ مارا گیا, خود چلے گئے. ایسے جلالی شہر چھوڑ دیا, ملک چھوڑ دیا اپنی طرف سے, پتہ نہیں کہاں چلے گئے. وہ بھی واقعہ آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ اللہ کے اپنے کام ہے نا, سارا کچھ اس کی پلاننگ چلتی ہے. ایک جگہ پہ گئے ہیں کسی بستی میں, وہاں ایک ہی چشمہ ہے, وہاں لوگ پانی کے لیے اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں, اور لوگ اپنے جانور بھی لائے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی پانی پینا ہے, اور لوگوں نے اپنا پانی بھرنا بھی ہے گھر کی ضرورتوں کے لیے. رش ہے. دو بچیاں جوان وہ ایک سائڈ پہ کھڑی ہیں, ان کے پاس بکریاں اپنی, باری ان کی بنتی ہے لیکن وہ دھکم پیل نہیں کر پا رہی. کل ہی میں نے غزہ کی ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں راشن, جس طرح خدا نخواستہ یہاں بھی کبھی سیلاب آ جائے وہ راشن والے ٹرک لوگ لے کے جاتے ہیں, تو پھر وہاں جو لوگ مصیبت زدہ ہوتے ہیں وہ کسی لائن شائن کا انتظار نہیں کرتے, وہ ٹرک ہی لوٹنا شروع کر دیتے ہیں. جو زور زبردستی رکھتا ہے, مرد شرد آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں تھیلوں پہ, اللہ معاف کرے وہ وقت نہ کسی قوم پہ آئے. عورتیں کمزور ہوتی ہیں, کئی عورتیں بیچ میں گھسی ہوتی ہیں, مر جاتی ہیں دھکم پیل میں, یا کپڑے پھٹ جاتے ہیں, کچھ بھی کوئی نہیں دیکھتا, انسان ویسے ہی پھر ہو جاتا ہے. وہ ویڈیو بنی ہوئی تھی کہ وہ چھوٹی سی بچی ہے, اس نے وہ بوری ایک پکڑی ہوئی ہے, چھوٹا سا تھیلا, وہ بھی آٹا لینے آئی ہوئی ہے, لیکن وہ پرے کھڑی روئی جا رہی ہے, اور لوگ ٹرک پہ چڑھ کے اور اپنا اپنا تھیلا اٹھا کے اور بھاگ رہے, جس کے ہاتھ جو آ رہا ہے. اس میں اتنی ہمت نہیں ہے اس رش میں بھی آئے, یا شاید اس کی یہ سوچ ہے کہ چلو یہ شاید زیادہ بھوکے ہیں, یہ لے لیں, اس میں شاید یہ صبر ہے, لیکن اس کے چہرے پہ جو آنسو اور دکھ ہے. اسی طرح وہ دو بچیاں بھی ایک سائڈ پہ کھڑی ہیں, اب اپنے بکرے چھترے بھیڑیں لے کے. یہ بھیڑیں چرانا جو ہے نا, اور انہیں کنٹرول کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, کیونکہ بھیڑ چال کی طرح انہوں نے ایک صرف ایک نے چھلانگ ماری ہے, ساریوں نے مار دینی ہے. یہ نہیں دیکھنا نیچے کھائی ہے, ادھر بھیڑیا ہے, یا کیا ہے. بھیڑیا اچھا ہونا چاہیے, شعر و شاعری اس کو اچھی آتی ہو, ٹھیک ہے, یہ اس کے پیچھے لگ جاتی ہے. بھیڑ چال یہی ہوتی ہے. وہ بیچاری کھڑی ہیں لڑکیاں, انہیں پتہ کوئی نہیں ہے, لیکن وہ بستی کا مزاج موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا. یہ لوگوں کے رویے جو ہوتے ہیں وہ دکھا دیتے ہیں. ایک جس طرح کئی ذات برادریوں کا پوچھتے ہیں نا, کچھ ذات برادریوں کے بارے میں باتیں مشہور ہیں کہ فلاں ذات برادری لڑاکی زیادہ ہوتی ہے, فلاں کنجوس زیادہ ہوتی ہے, فلاں میسنے بڑے ہوتے ہیں, فلاں جو ہیں وہ جڑاں بڑھ دیندے نے اندروں اندر, فلاں جو ہیں وہ بڑے جگری یار ہوتے ہیں, مختلف باتیں بنی. اسی طرح شہروں کے بھی مزاج ہوتے ہیں, قوموں کے بھی مزاج ہوتے ہیں, اور پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ میجورٹی کلچر کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اب کھڑے دیکھ رہے ہیں, اکیلا بندہ, اوپر سے مسافر. ظاہری بات ہے جو مہاجر یا مسافر یا آؤٹ سائڈر ہوتا ہے, لوکل کی تو اپنی شان اور اکڑ ہوتی ہے, دوسرا ذرا ہمبل رہتا ہے جو آؤٹ سائڈر ہوتا ہے, نیوا نیوا رہتا ہے ذرا. لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام ہے, ابھی پیغمبری نہیں, اللہ نے باتیں شاتیں نہیں ان سے کی ہوئی. وہ بڑی دیر کھڑے دیکھتے رہے ہیں, اپنی باری کا انتظار بھی کرتے رہے ہیں. یہ تو مرد تھے, ڈنڈا شنڈا بھی رکھتے تھے ہاتھ میں. آخر کار ان کی باری آ گئی ہے, ان کی باری آ گئی, وہ پہلے سے کھڑی تھی. ان کی باری آ گئی تو انہوں نے دونوں طرف چشمے کے اپنی ٹانگیں ٹکائیں, اور دونوں لڑکیوں کو ادھر آؤ, یہ اپنی بکریوں کو پانی پلاؤ. وہ جہاں پر نا انصافی ہوتی ہے, ظلم ہوتا ہے, ناشکری ہوتی ہے, مظلوم کا ساتھ دینے کا رواج نہیں ہوتا بلکہ مظلوم کو دبانے کی رسم ہوتی ہے, وہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یہ سارے جو 2 نمبر ہوتے ہیں ہوتے بزدل ہیں. ایک بھی جوان کھڑا ہو جائے تو ان میں سے پھر کم ہی ہوتے ہیں, یہ خواہ مخواہ بھیڑ ایک بنی ہوتی ہے. لیکن وہ بندہ ہو صحیح تو عقل والا, اللہ پہ یقین والا, ایمان والا. اصل طاقت اللہ ہوتی ہے. اکیلے کھڑے ہو گئے, کسی کی ضرورت نہیں ہوئی ہے, وہ سارے ساتھ ہی جو اتنی دیر سے لڑکیوں کو دیکھ بھی رہے ہیں, مذاق بھی کر رہے ہیں, انہیں لفٹ بھی نہیں کرا رہے, اور ان کی باری کا انتظار بھی نہیں کر رہے, انہیں باری بھی نہیں دے رہے, اپنی بعد میں آ کے بھی لے جا رہے ہیں, زور زبردستی کر رہے ہیں, چھینا چپٹی کر رہے ہیں. اور وہ بیچاری صبح کے کھڑی ہیں, اور بس اسی چکر میں کھڑی ہیں کہ شاید کسی کو خیال آ جائے, نہیں تو آخر میں ہم بکروں کو پانی پلا لیں گے. کمزور عورتیں یہ انہوں نے اچانک
रोक के। हालांकि सारी बहनें होती हैं अगर समझे तो, सिवाय एक वो कि जिसको कहा जाता है कबूल है कबूल है कबूल है, दोनों से पूछा जाता है कि तुम दोनों आपस में दोस्त बन के रह लोगे। अल्लाह कहता है यार इन्हें 3 3 बार पूछो, बन के दोस्त रह लेंगे। बहरहाल वो बच्चियों ने फिर आखिर से कहा कि आपको पहले कभी नहीं देखा, इसका मतलब है वहां रोज ही होता था, तो बेचारी पहले भी यही सफर करती थी। तो आप कहाँ से हैं, मुसाफिर हैं? उन्होंने कहा हाँ। आपने कहाँ जाना? उन्होंने कहा ये तो पता नहीं, कहीं नहीं जाना, ये तो नहीं बताया कि मैं तो भाग आया हूँ कत्ल करके। उन्होंने कहा कि आप हमारे घर चलें, हमारे वालिद साहब बूढ़े हैं, मुमकिन है कि वो आपको पनाह दे दें। ये उनके साथ चले गए। उन बच्चियों ने जाके अपने वालिद को बताई ये सारी बात। वो वालिद बूढ़े थे लेकिन उसी शहर में बड़ी देर से उस बदबख्त कौम को मैनर्स, इखलाकियात असल चीज होती है। ये कौम जो ये फैसले और मौलवियों से पूछती है कि कंबाइन फैमिली सिस्टम में रहना चाहिए कि नहीं, इस्लाम में है कि नहीं। इस्लाम में बाजमात नमाज की फजीलत ज्यादा है, और उलमा भी कहते रहते हैं हाँ आप कोई क्या करे वो, इस्लाम में आपको मजबूर नहीं किया, आप बिल्कुल अलहदा रहें, लेकिन आप एक जान एक मुट्ठी होकर रहें। यहाँ पे एक मियाँ बीवी आपस में नहीं एक फैमिली बन के रह रहे होते। सालों गुजर जाते हैं, वो कहते हैं तुमने भी तो मेरे साथ ऐसे, तुम भी तो ऐसे, तेरी फिर ऐसी, तुम मुझे जानते नहीं, 25 25 साल नाल लगे तुम नहीं मैनू फिर जानता। ये जाए कि और कंबाइन फैमिली सिस्टम में रहना, फिर मोहल्ले में प्यार से इकट्ठे रह लेना, असेंबली में इकट्ठे नहीं बैठ सकते, एक पार्टी वालों के अंदर कई पार्टियां होती। बहरहाल वो यही ने सिखा रहे थे उस शहर को, लेकिन वो शहर ऐसा ही था। उनका नाम था हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, आई थिंक, अगर मैं ये गलत नहीं याद। बहरहाल उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया और पूछा और देखा। उन्होंने कहा मेरी बकरियां चरा दिया करोगे, मेरी बच्चियों को जाना पड़ता है, मैं बूढ़ा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, इतनी उजरत हो गई है। वो कुछ अरसा देखा और फिर उन्हें कह दिया कि मेरी बेटी से शादी अगर करनी है, उनकी शादी भी करा दी अपनी बेटी से। कई साल इसमें गुजर गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम जो है अपनी बेगम को लेके वापस अपने शहर जा रहे हैं। बात पुरानी हो गई होगी, और वहीं जाते हैं। अपना देश होता है। जब रास्ते में वो कोहे तूर के ऊपर जो पहाड़ है, रात का टाइम है, सर्दी है, उन्हें वहां रोशनी नजर आती है, तो वो बेगम को कहते हैं कि आप यहाँ बैठे। शायद वो प्रेग्नेंट भी थी। वो ऊपर जाते हैं, मैं आग लेके आता हूँ, शायद कोई बंदे बैठे हैं, उन्होंने आग जलाई भी है तो आग मिल जाएगी, और कोई इंसान है तो। वहां जाते हैं तो वो झाड़ी इतनी रोशन है और लग रहा है कि आग लगी हुई है उसमें। उन्हें समझ नहीं आएगी झाड़ी को आग लगी हुई है। वापस टर्न करने लगे हैं तो उस आग में से आवाज आती है, "ऐ मूसा मैं तेरा रब हूं।" आग में से आवाज आ रही है। वो जहां से मर्जी बोल सकता है। मूसा अलैहिस्सलाम पहले तो डर जाते हैं यार एक ही है। खैर, फिर वो असा वाला वाक्य भी कुरान में तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन वो असा भी अता कर दिया जो सांप भी बन जाता है और पुल भी बन सकता है। वक़्त ने बाद में बताया कुछ भी हो सकता था। डंडा मतलब उनके हाथ में पकड़ा दिया, स्टिक। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि सारे मारी रहो। पहला सबक ये दिया है कि मूसा फिरौन के पास जाओ। मैं कह रहा हूं कोई इतना रहमान है, मूसा फिरौन के पास जाओ और उससे इल्तफात से बात करो। मैंने छोटे होते जब पहली बार ये पढ़ा था, मैंने अब्बा जी से कुरान जी तर्जमे वाला लिया हुआ था। मुझे अभी तक याद है कि मुझे वो ना उसके नीचे जो तर्जमा था मुझे हजम ना हो। मैंने घर में एक दो और कुरान शरीफ थे, फिर एक लाइब्रेरी थी हमारे उधर, उसमें इंग्लिश का एक बार स्पेशली मैंने कुरान जी ढूंढा। यार इसकी ट्रांसलेशन ही गलत है, तो उसे प्यार से क्यों बात करनी है। मेरे भी जहन में यही था कि डंडा हाथ में आ गया तो जाते साथ को टका दे। ये अल्लाह मियाँ उससे क्यों कह रहे हैं प्यार से बात करें। लेकिन तर्जमा यही था कि उससे इल्तफात से बात करना मुमकिन है कि वो सुधर जाए। मुझे बताएं क्या मसला है? मेरी आवाज़ कम आ रही है? नहीं, हो सकता है दूर हो मेरे से ये आवाज़ आप लोग। अच्छा, खैर, तो
مطلب وہی نکلا، رحمانیت کا اس کا یہ عالم ہے جو کہتا ہے میں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں. ماں بھی اپنے گندے مندے شرارتی لچے لفنگے بچے کی بھی فکر کر رہی ہوتی ہے، اس کے پیچھے پڑی ہوتی ہے، اسی کی فکر میں گھل گھل کے زمانے سے بھی جنگ لے رہی ہوتی ہے. زیادہ تر کا تو وتیرہ یہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ ٹھیک ہے آپ سارے غلط ہیں. وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اس وقت اس نے موسیٰ علیہ السلام پہ یہ راز نہیں کھولا کہ فرعون سے اتنی ہمدردیاں، فرعون کو سمجھانا ہے. کہا کہ وہ حد سے حد کراس کر رہا ہے. حد کیا کراس کر رہا تھا؟ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا. اس نے خود کو لوگوں کی جان مال عزت آبرو کا مالک سمجھنا شروع کر دیا تھا اور اعلان کر دیا کہ وہ خدا ہے. یہ بعد میں موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ساری سٹرگل کے بعد جو فرعون کے اگینسٹ سٹرگل ہے، ان کی ایک سٹرگل تو اپنی لائف کی سٹرگل ہے، شروع میں سروائیول کی سٹرگل کہہ لو. معصوم سا بچہ دریا میں پیدا ہوتے ساتھ پھینک دیا گیا ہے. پھر رضائی ماں کی گود میں پلا ہے. دودھ اس کو بہن ماں ہی آ کے پلاتی رہی ہے. آ کے بہن نے دیکھ لیا، پیچھے بھاگتی گئی ہے، اس نے ماں کو بتا دیا کہ وہ تو ملکہ کے ہتھے چڑھ گیا ہے. تو ماں پہنچ گئی ہے. جب کوئی اللہ نے وہ بندوبست کر دیا کہ ملکہ نے اعلان کروایا یا جو بھی اس زمانے میں طریقہ ہوگا کہ دودھ پلانے والی کوئی چاہیے، تو یہ رواج تھا اس وقت. کئی عورتیں دودھ پلاتی تھیں، تو انہوں نے آ کے پلا دیا. دودھ اپنی ماں کا ہی پیا انہوں نے. مجبوری ہو تو ڈبے کا دودھ لگائیں، نہیں تو اپنی ماں کا دودھ جو ہوتا ہے نا اس کی برابر کوئی چیز نہیں ہوتی. رب کی طرف سے اس بچے سے میچنگ ہوتا ہے. بہت سالوں بعد جب ان کا فرعون سے بار بار جو سٹرگل ہے، پہلا پارٹ تو وہی ہے دریا والا. پھر اس محل میں زندگی گزارتے ہوئے بھی جان کے لالے پڑ گئے. جب اس کی داڑھی پکڑی ہے تو وہ انگارے اٹھا کے منہ میں رکھنے والی سٹرگل، پتہ نہیں کتنے دن میں وہ زخم ہیل ہوا ہوگا بچے کا. معصوم بچہ ہے. اس کے بعد اگر بڑے ہو گئے ہیں تو پھر وہ بندہ مر گیا تھپڑ مار کے، تو جس طریقے سے بھاگے ہوں گے وہاں سے، جنگل بیابان. پھر اگر سسرال ملا تو بڑے غریب لوگ تھے تو وہ پیغمبر. لیکن بہرحال وہاں سے بکریاں چراتے، اب اپنی بیگم کے ساتھ سفر ہو رہا ہے، تو اتنے بھی اسباب نہیں ہے کہ کوئی کمبل زیادہ موٹا ہو ان کے پاس یا کوئی بندوبست ہو. یہ ساری سٹرگل کرنے کے بعد بھی آگے سے اللہ میاں نے ڈیوٹی لگا دی ہے کہ فرعون کو سمجھاؤ، وقت کا بادشاہ. بادشاہ بھی ایسا کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ایسی استوت ایسی شان و شوکت میں نے کسی اور کو نہیں دی. جبرائیل علیہ السلام کو اس کے ڈبونے کے اوپر اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ آپ نے خود ہی اتنی اتنا کچھ کیا، تو مطلب اب وہ کچھ تو خیال آیا ہوگا، مطلب ایک دم آپ نے اس کو. تو اس سارے کے باوجود اچانک واپس ڈیوٹی لگ گئی ہے اس فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو سمجھاؤ. اتنے پھنے خاں بندے کو کون سمجھائے؟ اور پھر وہ بار بار اس کے پاس جاتے رہے ہیں کہ تم خدا نہیں ہو، اللہ ایک ہے. اس اللہ کو مانو، بت پرستی بھی چھوڑ دو. جو اپنے بت اتنے بنائے ہیں بازاروں میں لگائے ہیں، گرا دو، پچھلے فرعونوں کو بھی گراؤ. وہ پھر کہانیاں کئی ہیں. اللہ نے خود بتایا کہ پہلے جادوگروں سے مقابلہ. وہ جادوگر بھی علم والے تھے. ہر علم والے کے اوپر علم والا ہوتا ہے. اصل علم والا وہ ہوتا ہے، عالم وہ ہوتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ وہ کیا نہیں جانتا، اور بہترین عالم وہ ہوتا ہے جسے یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتا. یہ سب ایک حد تک کی باتیں ہیں، ریلیٹیو تھنگز ہیں. یہ اس کی مرضی، اس کی شان و شوکت ہے کس وقت کس چیز کو کیا کر دے، کہاں پہ معنی بدل دے، کہاں پہ سچویشن، کہاں پہ وہی عمل گناہ اور وہی عمل ثواب، سیم عمل. وہ جادوگر ہو کے ایسے عالم تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سے شکست کھانے کے بعد فوراً ان پہ ایمان لے آئے کہ اس کا علم ہمارے سے اوپر.
اس زمانے میں بھی ان کا یہ خیال تھا کہ ہمارے علم سے اوپر اگر کوئی علم آئے گا تو آسمانی ہوگا. تو اگر اس شخص کے پاس آسمانی علم ہے تو یہ نبی ہے, تو یہ صحیح کہہ رہا ہے اور ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں. فرعون نے ان کی ایک سائیڈ کی بازو یا ہاتھ اور دوسری سائیڈ کی ٹانگ یا پاؤں کاٹ دی. یہ بس سزا ہوتی کہ تم لوگوں نے میری اجازت کے بغیر دین بدل لیا ہے یا میرے مشورے کے بغیر, اور یہ تم لوگ ہارے نہیں ہو, یہ تم لوگ اس سے مل گئے ہو, تم لوگوں نے اس کے ساتھ ساز باز کر لی ہے. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ہر بار اس کے دربار میں جا کے سرزنش کرتے رہے ہیں, پیار سے ہی بات کرتے رہے ہیں. اور وہ آگے سے ڈاکٹر طارق صاحب آئے ہیں تو مجھے خیال آ گیا کہ جب اس کی ایک سائڈ کے بازو اور دوسری سائڈ کی ٹانگ پہ چوٹ تھی تو میرے ذہن میں یہی خیال آ رہا تھا کہ یہ سزا تو فرعون دیتا ہوتا تھا. خیر, ان سارے مقابلوں کے باوجود آخر میں موسیٰ علیہ السلام جب بار بار کی کشتیاں اس کے ساتھ یا مقابلے یا تو ادھر بیٹھ کے یہ کہاں گیا ہے مار, اس نے مار نیچے, تو اس نے کیا سوچا ہوا تھا کہ یہ اس کا پلان کیا, یہ اس نے ساری ڈیکوریشن کی ہے, تو اس نے پلان کیسے کیا ہوا تھا. میں تو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کہانی سنانا شروع ہو گیا, آئیے آ جاؤ بچوں, تو آتے تو دلہن جی آپ کے لیے انہوں نے وہ یہ یلو سا جو بنایا ہوا ہے, میرا خیال یہ ہے جی, آپ اس میں بیٹھیں گی نا تو سارے آپ کو دیکھتے رہیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تماشا بننا جو ہے اور تماشائی بننے میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے, تو آج آپ وی آئی پی ہیں, دوسری پارٹی نے آنا ہے, صرف بوائے آئے گا, یہ کیوں کیا آپ نے؟ ان کی بہن اور بھائی 3 تو بندے تھے. وہ شاپنگ تو دکانیں 10 بجے بند نہیں ہو جاتی, رمضان میں کھلی ہوتی ہیں. یہ پولائٹ میں آ جاؤ آپ لوگ اندر یا جا رہے ہو؟ اچھا, جیسے آپ لوگوں کا دل کرتا ہے, بچہ پارٹی ہے چھوٹی, جیسے آپ کا دل کرتا ہے. نہیں, مریم نے بھی جانا ہے. مریم کا ایک دل کہہ رہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ جائے, ایک دل کہہ رہا ہے کہ تھوڑی دیر یہاں رکے کیونکہ ماما بابا ادھر ہیں. دلہن یہ ہے, یہ دلہن جی ویو کر دیں انہیں, اسے آپ نظر نہیں آئے, اسے میں ہی نظر آئی جا رہا ہوں نا. دلہن بنتی ہیں نصیبوں والیاں. نے بیٹھنا ہے کہ جانا ہے؟ اس کا سارا گینگ باہر کھڑا ہے نا. واپس کام چلے طرف جانا ہے, چلیں جائیں. میرے سے ہینڈ شیک تو کر جائے یار, لفٹ ہی نہیں. جاؤ. تو اس میں فرعون انہیں ہر بار ایک نئی شرط لگا دیتا تھا, ہارنے کے بعد نیا چکر چلا لیتا تھا. پھنس بھی جاتا تھا, جس طرح کرونا ہے اس طرح تب بھی وبا آئی تھی, تب بھی ان کے منتے ترلے کرنا شروع ہو گیا. جس طرح ٹرمپ صاحب نے نہیں کہا تھا کہ یار سارے دعا کرو, چیخنا شروع ہو گئے تھے, وی آر لوکنگ ٹوورڈز ہیونز. ٹھیک ہے, اسی طرح موسیٰ علیہ السلام سے کہیں کہ یہ وبا تو آپ اللہ سے کہیں نا, پھر اپنے اللہ سے کہیں یہ چلی جائے. وبا چلی گئی, پھر ٹڈی دل نے حملہ کر دیا باغوں پہ, باغ تباہ ہو گئے. پھر اچھا سوری ابھی سوچتے ہیں آپ کے اللہ کے بارے میں. آپ اپنے اللہ سے کہیں نا یہ ٹڈی دل چلے جائے, فصل بچ جائے. وہ چلی گئی. اچھا, مینڈکوں کی بارش کر سکتا ہے آپ کا اللہ؟ ہو گئی بارش مینڈکوں کی. ہر گھر میں کیا, گلیوں بازاروں میں, کچن میں, بلکہ سالن میں مینڈک کا کیا, اس نے چھلانگ مارنی ہوتی ہے, ایک ماری دوجی بار. گھڑے دی مچھی نہیں, ڈڈو بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو آج کل تو مینڈک بہت زیادہ ہیں, بلکہ خواجے مینڈک آ رہے ہیں. پہلے خواجے تے گواہ ڈڈو ہوں سن, خواجے آپ ڈڈو نے. ٹھیک ہے, مینڈ چ گواہ دے دیں. یہ خواجے پرانے نے, ڈڈو کا کام انہوں کا پرانا ہے. تو پھر اچھا, مینڈک میں وہ مزہ نہیں آتا جو ڈڈو میں آتا ہے, یہ ہم دیکھا ہے. اور جو تسی کسی بندے کو جانتا ہوتا منہ بھی ڈڈو طرح ہے, اللہ معاف کرے, لیکن مطلب کئیوں کے چہرے ایسے ہو جاتے ہیں.
ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹ ਹਰਕਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਡੱਡੂ बहरहाल वो जब वो वबा या वो आफत चली जाती थी वो साथ ही फिर वापस वो अपनी फिरौनियत और कत्लो गारतगरी शुरू कर देता था। जो उसको नहीं मानते थे फिर खुदाई का दावा और उस कौम के बंदे मारने शुरू कर देता था। उसने कहा खून की बारिश हो, उनका आपस में फसाद पड़ गया, गलियों महलों में खाना जंगी हो गई, खून की बारिश भी हो गई। फिर माफिया मांगे कि अल्लाह को अब ये ख़त्म हो जाए। फिर ये फिरौनियों की हरकतें थी, मसलियों की। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ करनी, हर चीज़ रुक जानी। आखिरकार उसकी कबीना जो थी, फिरौन एक आध होता है, बाकी सारे पैरासाइट होते हैं, ये डड्डू डुडू इकट्ठे हुए होते हैं। वो सारे डड्डू कहने लगे सरकार और मरवांदे इन्हें फिरौन नूं। ये उसे कह के सर कायम हो जाओ, सारा उसी तुहाडे नाल आ। उन्होंने एक नई पख दी। उन्होंने कहा जनाब चक्कर ये है कि ये कौम ही बड़ी बदबख्त है, आप इनका सिर्फ बड़ा लड़का ज़िबा कराते हैं, आप इनके सारे लड़के ही मार दें, ये नस्ल ही ख़त्म करो। फिरौन ने ऐलान कर दिया। अब मूसा अलैहिस्सलाम परेशान होकर अपने रब से दुआ कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम भी सारी इकट्ठी होकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गई और वो कहने के आई है भाई तू ही मनूस है, इन्हें साढ़े बंदे भी खराब किए ने, पूरी कौम का मजाज ही खराब करता है। अच्छा भला एक लड़का ही ज़िबा होता था ना, ये लगा सी उन्हें समझा ठीक करन, हकीकी आज़ादी मंगी जा रहे मतलब फिरौन से, यह बंदा ही खराब है, इसको शहर से निकालो, ये जाए हम रह लेंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि अच्छा मुझे मोहलत दो, मैं अपने रब से बात करता हूँ, क्योंकि वाकई ये तो जुल्म है तुम लोगों के ऊपर। अल्लाह से मैं कहता हूँ या अल्लाह इनका कुछ ख्याल कर। जब दुआ की गई और अल्लाह से कहा भी कि या अल्लाह इतनी बार तो इस बंदे को तूने मोहलत दी है, तू तो एक दो चांस ही देता है, मतलब किन्ने के चांस देने में, तो या अल्लाह करीम इनू ये क्या बात है, मेरी कौम पे जुल्म कर रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। डॉक्टर साहब आप ठीक बैठी हुई थी, लेकिन बहरहाल आप ठीक थे जहाँ भी थे, लेकिन आप ठीक है जब आप उठ गए तो उठ गए, आपके अपने जेस्चर हैं, क्योंकि आप मुद्दतों बाद आई हैं तो आपकी अपनी फ़कीरी है, आपका एक अपना अंदाज़े दरवेशी है। नहीं वो उन्होंने बाद अंदाज़ा होया कि छलांग उन्होंने ठीक मारी है लेकिन गलत जगह पे बह गए, एनी भी कसर नफसी नहीं सी करनी कि कसर के थले ही बह गए। ठीक खैर क्या भूल गए? हाँ कौन सब कुछ भूल? करामात इसीलिए मैंने तुम्हें कहा कि उम्मत मोहम्मदी के जितने अल्लाह के बंदे और वली हैं ना, वो ना करामत पे भरोसा करते हैं, ना करामत दिखाने के बारे में शौकीन होते हैं, बल्कि इसको एक बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं। अगर कुरान करीम में आप गौर करोगे, मूसा अलैहिस्सलाम से भी ज़्यादा बड़ी करामतें जो है ना वो ईसा अलैहिस्सलाम के पास, अगर देखी जाए तो वो मुर्दा ही जिंदा करी जा रहे हैं। ठीक है, सालों पुरानी खोपड़ी उठा के बंदा बना देते, मट्टी पकड़ के ले के उससे कबूतर बना देते, ठीक, और खुद पैदा होते साथ बोल रहे हैं, बगैर बाप के पैदा हो गए। मतलब क्या नहीं है उनमें, लेकिन इस कौम ने मेरा ख्याल है 24-25 साल ही बर्दाश्त किया था। उन्हें स्लीप पे टांगे तुल गए थे, वो तो रब की मेहरबानी है ना कि उन्हें अल्लाह ने अपनी तरीके से रेस्क्यू किया, जो उसकी अपनी प्लानिंग है उसने कर लेनी होती है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ करा के, मैंने अभी आपको मिसाल दी है कि ये कोरोना में से आप निकले हैं, आप पूरी दुनिया में से पाकिस्तान जो है इसकी इकॉनमी ऊपर गई है, बेस्ट वे से निकले हैं, सबसे कम मॉर्टेलिटी है। ठीक है, लेकिन 2020 का मई जून यही रमज़ान था, ठीक है, स्पेशली आखिरी अशरा, और उसमें जिस तरह हॉस्पिटल भरे हुए थे और जिस तरह डेथ्स हो रही थी, लोग डेड बॉडी लेने नहीं आते थे। और फिर उससे पहले जो गलत बातें कर करके एक दूसरे को ख़राब किया हुआ था, डॉक्टर पैसे लेके बंदे मार रहे हैं। इधर कवालों ने बैठना फिर ना, कहीं बैठ जाओ, अभी बैठी जाओ, देखी जाएगी। तो आपके कहने का मतलब ये है कि उन्होंने इतनी कामयाब दवाएं देखी, इतनी करामतें देखी, तो इंप्रेस नहीं हुए। आप लोग कितनी देर इंप्रेस होते हैं जब एक बंदे का कैंसर ठीक होता है और अगले कुछ दिन बाद ही आपकी सरदर्द नहीं ठीक हो रही होती सूरह रहमान से।
تو آپ کو کتنا یاد رہتا ہے کہ وہ جس کو میں نے دعا کرائی ویسے اس کا کینسر ٹھیک ہو گیا. تو کوئی نہیں, جس رب نے اس کا کینسر ٹھیک کیا میری سر درد بھی ٹھیک کر دے گا, یا میرا بھی بیٹا پیدا ہو جائے گا, یا میری بھی اللہ خیر کر دے گا اپنے وقت پہ, ساڈی بھی سیٹ واپس آ جائے گی. نہیں, اگر ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا, دیکھا چاچا نے پہلے ہی کہا تھا, خدا نخواستہ نہ ہو جاتے, اور چھوڑو چاچا کو, دو میں آپس بہ جان گے, ٹھیک ہے. خیر, تو آپ کی بات آپ دیکھ لو کتنے باری ہے. تو چند واقعات ہیں, مسلسل کئی سال کی ایفرٹ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, چند دنوں کی نہیں بات ہے یہ. اس کے باوجود اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے سارے مرد ہی شہید کر دو, مار دو. اور قوم بھی ایسی ہے, وہ آگے موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہی ہے کہ تیری وجہ سے ہمارے پہ زیادہ نصرت آ گئی. ان کی کرامتیں شنامتیں وہ بھی بھول رہے ہیں, اپنی قوم بھی نہیں ہے ساتھ, ٹھیک ہے. مصر کی بات, پاکستان کی نہیں ہو رہی. تو جو فرعونی ہے وہ تو ہے ہی ہیں, ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام اب اللہ سے بات کرتے ہیں تو اللہ کریم آگے سے کہتے ہیں کہ یا اب ساتھ تھوڑی ان کی یہ بات کہ یا اللہ میری قوم پہ ظلم ہو رہا ہے, مطلب اب ان کے سارے بندے مار دے گا. دیکھیں نا, آپ کو یہ نظر ہی نہیں آ رہا, آپ کو وہ اتنا لاڈلا ہے, آپ اتنے رحمان ان کے لیے ہوئے ہیں, ان کے لیے کیوں نہیں ہو رہے؟ آتے ہیں نا سوال یہ, آپ لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں, مانتے نہیں ہیں کوئی بھی. تیری تو کوئی کمی نہیں نا, تو اتنے مدینہ شریف بیٹھے 25 سال رہے ہیں, اور تو کہنا پہ سکول تو پھٹ کے سب تو اچھی جگہ جڑی ہوندی سی اور حرم ہوندا سی, اتنے آئس کریم کھواندا رہا, نہیں میں دسنا کنہاں نوں کھواندا رہا, ٹھیک ہے. تو ادھر بھی کوئی ایجوکیشن تھی نہیں, تو پھر تو کیسے ادھر تو مارتے تھے وہ, اس وقت تو برقع شرقے ہوتے تھے, لیکن وہ سارے ہی پھٹ کے اتنے پہنچے ہوندے سن, ٹھیک, دیکھ لو. خیر, تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے جواب جو دیا تھا, آج تک وہ جواب ایسے ہی ہے. اللہ نے کہا تھا موسیٰ یہ میرا بندہ ہے, یہ بھی میرا بندہ ہے. فرعون, جی میں آپ کا انتظار کر رہا تھا, مجھے پتا تھا کہ حضرت مولانا رائٹیس مین جو ہیں پورا ستا لگے لایا ہے, ساری کرپشن نے کلی نے جڑی ہے نا سیدھی کر دینی ہے, سارا ایم ایس نہ مل کے, اتنی ایم ایس کو اللہ شری دی ہے وہ تبادلہ ہو گیا, بلکہ متر ہی ہو گیا, ریٹائر ہو گئے. اچھا, بڑی بات ہے, انہوں نے بڑی جنگ لڑی ہے نا, نئے آ گئے ہیں. اچھا, وہ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ یہ میرا بندہ ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ اپنا ہی بندہ ہے. یہ اللہ میاں تو ہر جگہ ہی ہے, اللہ میاں کیا مسئلہ ہے, اللہ میاں تسی کوئی زیادہ اللہ میاں دی لتاں دبائیاں نے تو انہیں نہیں دبائیاں, آپ نے اللہ میاں کی کوئی زیادہ خدمات فرمائی ہیں, اللہ میاں کو کیا فرق پڑتا ہے اس کے لیے. ساری وہ یہ اس لیے میں کہتا ہوں نا, وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا, وہ شیطان بھی اس کی مخلوق میں آتا ہے, ساری مخلوق سے کرتا ہے. نے شیطان کو بھی چانس دیا, شیطان نے کہا کہ مجھے ایکسکیوز می, مجھے تھوڑا سا ٹائم دے. لے لے, کتنا ٹائم؟ انہوں نے کہا آپ کے حساب سے اتنے سال, جو ہمارے حساب سے ہزاروں سال پتہ نہیں بنتے, ٹائم لے لی, مہلت, ٹھیک. سارے فرعون جو گھروں میں فرعون بنے ہوتے ہیں ان کی رعایا ایسی ہوتی ہے. نہیں سر, وہ اصل میں تو اللہ کے بندے کو انہوں نے تنگ کیا نا, اس لیے پھر ان کے اوپر فرعون آ گیا, کیونکہ وہ اللہ کے کون سے بندے کو انہوں نے تنگ کیا؟ موسیٰ کا جو حضرت موسیٰ کو قوم نے کہاں سے تنگ کیا؟ وہ مان نہیں رہے تھے, ان کو تنگ نہیں کر رہے تھے موسیٰ. نہیں, موسیٰ علیہ السلام تو پیدا ہی بعد میں ہوئے, نہیں جو وہ تو پہلے سے ذبح کری جا رہے تھے. فرعون ان کے خاندان کے لوگ, ان کے قبیلے کے لوگ, قبیلہ سسٹم تھا نا. فرعون سے پہلے جو تھے وہ سے تو ڈس ریسپیکٹ کیا گیا. ہاں, کچھ آپ کا دماغ کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے. پورا فکر ہے نا, آپ نے سنا, میں نے صرف اتنا کہا کہ اللہ نے کہا یار یہ میرا ہی بندہ ہے, تو آپ لوگوں نے بیچ میں ساتھ ہی میں بغاوت بلند ہوئی, کیا مطلب ہے, کیا اللہ کیسے, ٹھیک ہے, اللہ صرف ساڈا ہے, ٹھیک ہے. اللہ نے کہا کہ یار یہ تیری قوم جو ہے نا, انہوں نے میرے بڑے نبی مسلسل شہید کیے ہیں, قتل کیے ہیں. میں انہیں بھیجتا تھا ان کی فلاح کے لیے, اور یہ مسلسل نافرمان قوم ہے. میں نے انہیں بہت زیادہ عزت دی ہے اس دنیا میں, ٹھیک. یہ میری فیوریٹ امت تھی, ابراہیم علیہ السلام کی آل, لیکن انہوں نے مسلسل میری نافرمانی کی ہے, اور مسلسل یہ باغی ہے میرے, اور باغی کی سزا موت ہوتی ہے. کچھ باتیں یاد رکھیے گا, بغاوت کی, آپس میں رشتہ داریاں توڑ دینے کی سزائیں یہاں سے شروع ہو جاتی ہیں, یہ وہاں نہیں ہے, اس لیے قطع رحمی سے منع کیا گیا.
ٹھیک ہے. بغاوت بھی اگر اچھا حکمران ہے, اسٹیبل حکومت ہے, میجورٹی کے فیصلے کے مطابق ہے, تو پھر اس کے خلاف خام خواہ سازشیں اور فسق و فجور پیدا نہ کرے, زمانے میں فساد پیدا نہ کرے. فساد کو اس حد تک اوائڈ کریں کہ یہاں بھی یہ بھی کہا گیا کہ اگر اپنا حق چھوڑ کے فساد اوائڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ انڈیویجول لیول پہ وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. مطلب یہ بھی کہا گیا, نبی پاک نے کہا میرے سے حق مان لے لینا اور اس کے بدلے میں تمہارا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. ایک گھر چاہیے اس کے گھر کے سامنے, ٹھیک ہے. خیر, آگے آنے تو جگہ ہے دیکھیں. تو اب انہوں نے, تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی اس بات پہ, قوم نے تو اب کہا, قوم کا کوئی تعلق نہیں حضرت موسیٰ کی جنگ جو فرعون سے ہو رہی ہے, وہ نہیں نعرے مارتے سن ساڈا ہی منڈا ہے, ساڈا ہی منڈا ہے, نہیں نہیں نہیں, ٹھیک ہے. بلکہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے بازار میں تو پھر ایک بار وہی بندہ پھر کسی سے جھگڑا کر رہا تھا, ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے غور سے اس کو آبزرو کیا, اس کو نہیں پتا چلا, تو انہوں نے دیکھا وہ زیادتی کر رہا ہے, وہ اس کو ہی مارنے لگے تھے. انہوں نے کہا مجھے پتا چل گیا تو ہی فسادی ہے. پہلے بھی تیری حمایت کرتا ہوں, میں کہاں چلا گیا, ایویں نہیں آ رہی تھی حمایت چکلو جی دا, ٹھیک ہے. وہ رب کریم ہے, وہ جو جانتا ہے ہم نہیں جانتے, اس کے پاس وہ بھولتا نہیں ہے نا, ہم بھولتے بڑی جلدی ہیں, وہ بھولتا نہیں ہے. تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اس قوم نے مسلسل میری نافرمانی کی ہے, آپ لوگ نہ شرمندہ ہوں, میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا, پچھلی قوم یہ موسیٰ علیہ السلام کی, ہم تو بہت اچھے لوگ ہیں نا, ہم تو مسلمان. اچھا آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ بچو بچو میں تانوں پہ ہو کے مار رہا ہوں, یار مروا نہ دینا, مینوں ویگو ڈالے کو چک کے لے جائے, میں پرانی باتیں کر رہا ہوں, میں قرآن کریم کی باتیں کر رہا ہوں بیٹا. وہ آپ لوگوں کو اگر کوئی شرمندگی ہو رہی ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, وہ مطلب ویسے اس کا مطلب ہے مجھے خوشی ہے اگر آپ کو شرمندہ ہو رہے ہیں آپ, حالانکہ اتنی شرم والی بات تو نہیں ہے, یہ بے شرمی والی بات ہے. ٹھیک ہے جی, وہ پتر میں تانوں نہیں ڈرا رہا, تسی ایویں ڈراؤنے ہو, ٹھیک ہے, تسی خام خواہ ڈراؤنے بڑے ہیں, ٹھیک ہے. تو جی ہم بھی بہت عرصے سے سفر کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بھی بہت پہلے سے. آپ لوگ انگلش والا سفر کر رہے ہیں یا اردو والا سفر کر رہے ہیں؟ نہیں, آپ اردو کا فکرہ بول رہے ہیں, ہم لوگ بہت عرصے سے سفر کر رہے ہیں, بھگت رہے ہیں نا, بھگت رہے ہیں. اچھا نہیں, میں نے کہا شاید آپ سفر میں ہیں. سفر میں تو ہیں, ہم سب نے کہیں نہ کہیں تو جانا ہے, ٹھیک ہے. بابل کی دعائیں لیتی جا جو تجھ کو سکی سنسار ملے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بھی اس طرح کی غلطیاں کی ہیں بہت پہلے سے کر کے آگے. انسان ہے نا, انسان ظالم ہے, جاہل ہے, اجرت پسند ہے, جلد باز ہے. یہ انسان کی اندر کچھ سافٹ ویئرز ہیں, انہیں وہ زیادہ یوز کرتا ہے, ٹھیک ہے. شارٹ کٹ مارنے کی اس کو عادت ہے, جلد باز ہے انسان کی اندر چیزیں, تو یہ شروع سے انسان یہ ایسے کر رہا ہے, ٹھیک. انسان وہ کامیاب ہوئے ہیں جنہوں نے خیر بانٹی ہے, صبر, تحمل اور تقوی سے کام لیا, ٹھیک ہے. انہوں نے فرق ڈالا ہے, چاہے وہ کوئی سائنسدان تھا 50 سال لگا رہا ہے اپنی ریسرچ میں, آخر اس نے کچھ نکال کے ہی مارا ہے, دنیا اسے پاگل کہتی رہی ہے, جو مرضی کہتی رہی ہے, انہوں نے تبدیلی لائی ہے. ایک بات غور کرنے, یہ انسان اس لیے ڈفرینٹ ہے ویسے ہی بغیر کسی سائنسی ٹیسٹوں کے, کہ کسی کتاب کو مانے بغیر ہی, اگر آپ لوگ مذہبی جو نہیں بھی لوگ ہیں وہ یہ دیکھ لیں کہ جس کسی نے بھی یہ کائنات بنائی ہے اس میں جتنی باقی مخلوقات ہیں, کیڑی سے لے کے جراثیم بھی, کیڑی سے لے کے جو نظر آنے والی چلیں چھوٹی چیزیں ہیں, جوں یا کیڑی سے لے کے بیے کا گھونسلہ, شیر کی رہن سہن, درختوں کا بتیرا, یہ ساری مخلوق آج سے 5000 10,000 سال پہلے بھی ایسے ہی تھی, آج بھی ایسے ہی ہے. کیڑیاں تب بھی ایسے ہی گھر بناتی تھیں, بیا تب بھی ایسے ہی گھر بناتا تھا, عقاب ایسے ہی رہتا تھا, کوئل ایسے ہی انڈے کہیں دیتی تھی, باتیں کہیں کرتی تھی, ٹھیک ہے. لیکن یہ حضرت انسان ہے جو نئی سے نئی ورائٹی ایک جگہ ٹکدا ہے, یہ انوینٹ کرتا جاتا ہے, اس کے اندر جستجو ہے, تلاش ہے, ٹکتا نہیں ہے, اور کچھ کر گزرنے کی چکر میں رہتا ہے, اور اپنے آپ کو امپروو سو کال سمجھتا ہے, چاہے مادہ طریقے سے مادہ پرستی میں امپروومنٹ کرے, مٹیریلزم میں کرے, یا انر اس کی گروتھ ہو, ہر طرح کی. بہرحال اس میں یہ ورائٹی ہے. باقی ساری مخلوق آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے. جن اج بھی کڑیاں چمڑی جا رہے ہیں, مطلب وہ سارا سوال تو یہی کہانی ہے, انہوں کی جی جن چمڑ گیا, بندہ پریشان ہو کے کہندا ہے جی اے کڑی ہے تے جن کتھے, تے جی اے جن نے تے کڑی کتھے. میرے بارے میں نہیں سمجھ آتی, ٹھیک نہیں. وہ میں یہی سمجھتا تھا جس طرح چوئنگم چپک جاتی تھی نا, تو وہ مجھے ہوتا تھا کہ یہ جن چپکا ہوا ہے اس کے اوپر, تو اگر یہ جن ہے تو لڑکی کون ہے, اور اگر یہ لڑکی ہے تو جن کا ہے نظر نہیں آ رہا, مجھے نہیں پتا تھا. اور عموماً ہمارے گاؤں کی مسجد میں لانا ہوتا ہے کہ جن کا بچہ ہے آ کے بھیجیں. میں بڑی دیر سمجھ رہا کہ مسجد سے جن کے بچے ملتے ہیں, چھوٹے ہوتے, مطلب اردو ہے نہیں سی آتی. تو اس لیے یہ لائف میں بھی کہنے کا مطلب یہی ہے
کہ جن کا بچہ ہے وہ آ کے لے جائے. خیر جن صاحب آئے ابھی نہیں آئے, وہ بتائیں گے. اچھا ٹھیک ہے, انہیں تھوڑا سا پروٹوکول دلوا دینا نا. ساڈے اپنے بندے باہر جڑے گیٹ تے نے, انہوں نے نویں بندے نوں کہہ دینا بھائی تو کدھر. اچھا چلو شاباش, شکر ہے, یہ تو اچھا. ہاں انہیں پہلے مجھے بتا دینا کہ سر یہ وہ ہیں, ٹھیک ہے. نہیں تو میں نے آتے ساتھ کہہ دینا کہ آپ کو کس نے بلایا, کیوں آئے, کدھر سے لوکیشن ملی, میں نے تو پوچھنا ہے نا. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ جواب جب دیا, موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتائی بات کہ موسیٰ انہوں نے اتنے ظلم کیے کہ فرعون کو میں نے مسلط کیا ان کے اوپر, وہ میرے حکم سے کر رہا تھا جو کچھ کر رہا تھا. ان کی یہ سزا تھی, یعنی سرکاری جلاد تھا ایک قسم کا. وہ جلاد تو قتل کرتا ہے نا کتنے, اس کو تو سزا نہیں ہوتی. وہ تو مجرموں کو اس نے تو گردنیں مارنی ہیں ان کی, انہیں سزا دینی ہے, انہیں مارنا ہے, اس کا کیا قصور ہے, کہنے کو وہ قتل کر رہے ہیں. لیکن وقت گزرا اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے, یعنی ان کی بد دعا نکل گئی, اور ساتھ اللہ نے کہا کہ اچھا یہی قوم جو ہے, اب ان کا دوسرا فیز شروع ہونے لگا. ان کی نہیں کہانی ختم ہو گئی کہ جی فرعون ڈوب گیا اور موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر گئے اور چلو جی ورلڈ کپ جیت لیا. اس کے بعد اسی قوم نے ان کو دانتوں چنے چبوا دیے. وہ کہانی علیحدہ ہے, اگر میں سناؤں تو لمبی بات ہو جائے گی. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ ایسا رحمان ہے. اگر آپ لوگوں کو اس میں اپنے چہرے نظر آ رہے ہیں یا اپنی کرتوتیں نظر آ رہی ہیں, اپنے وتیرے نظر آ رہے ہیں, تو چلو اچھی بات ہے. اگر آپ میں شرمندگی ہو رہی ہے, اسی کا نام توبہ ہے, سٹارٹ ہے توبہ کا یہ. اور اس کی رحمانیت ہے کہ وہ برداشت کرتا ہے. یہ کہانی ایک بار نہیں ہزاروں بار دہرائی گئی ہے. 1,24,000 پیغمبر کہا جاتا ہے کم و بیش, اور ولی یا اولیاء تو ان کی امتوں میں بھی جو ہیں وہ بھی پتہ نہیں کتنے ہزاروں میں ہوں گے. آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو بھیڑ بکریاں ہیں یہ کتنی بار خیر سے راہ سے بے راہ ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر راہ گم کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں وہ گمراہ نہ ہو جانا, کہیں وہ گمراہ پہ نہ جانا, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی چل پڑے تو کہتے ہیں یہ تو گمراہ ہے, ٹھیک.